السلام علیکم. دس از عائشہ آصف ملک. آئی ایم ہیئر ود یو اگین آن مائی آفیشیل یوٹیوب چینل. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹ شیئر کروں گی، لیکن سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک ہائیلی کلاسیفائڈ انڈین ڈاکومنٹ ہے جس کی ویڈیو میرے پاس ہے. اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو یہ واضح ہو جائے، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے. یہ پہلگام والا ڈرامہ مودی نے انڈین آرمی کے ساتھ انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے صرف اور صرف پاکستان پہ حملہ کرنے کی نیت سے کھیلا تھا، رچایا تھا، اور اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا جائے، پاکستان کی سوورینٹی پہ، انٹیگریٹی پہ حملہ کیا جائے اور پاکستان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا جائے جس کے بعد پاکستان نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی مشکل حالات میں نظر آئے. وہ بات جو پہلے دن سے میں آپ سے کر رہی تھی کہ پہلگام ڈرامے کو انسیڈنٹ یا ٹیرر اٹیک نہ کہا جائے، اس کا ثبوت اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. Did not want to see people die. They didn't want to see their own men die. They didn't want to kill other men in Pakistan's side. And they literally leaked the document through the department. And now, here's the leaked document, guys. Let me read it to you, okay? Listen to it over and over again. So it'll shut those people up who keep calling us and saying it was Pakistan, okay? I'm going to read this to you. Do you see this? Look. Okay. EX/322-Z9A Strategic Objectives Overview. Operation is a dual-axis strategical exertion mode intended to engineer a high-casualty, high-visibility insurgent attack within the Kashmir Valley. Operation is designed for a multi-domain utility, strategic misdirection, okay? Limited incursion into POK and destabilization within Pakistan, all without attributional blowback. Next paragraph. The tactical facade shall be assigned to a domestically profiled Kashmiri insurgent cell. In other words, Muslims within India, okay, who are known insurgents, okay, they will be used for this. Probable custodian of the narrative frame are the Resistance Front and the People's Anti-Fascist Front, both ideologically consistent and forensically exploitable. Final attribution shall be issued by K Division Section 4, reference REL 2D1910, based on ground escalation responsiveness and post-attack signal intelligence fusion. The forensic scaffolding will trace back to ISI, MI joint facilitation. In other words, it's going to be pinned on Pakistan, ISI. Do you understand English? If you don't come back with shit questions. I will not be answering a single question, because any questions you ask me will tell me you are either an Indian or you're somebody who's got no IQ, okay? So there's no point reading. The forensic scaffolding will trace back to ISI, MI joint facilitation, with latent evidentiary markers embedded through controlled channel learning, call log artifacts, repurposed arms traceable to North Waziristan supply points. That's Pakistan. Waziristan is in Pakistan, okay? And linguistic alignment with known ISI operator dialects. In other words, people we show will even have the right dialect. They speak in the right way like Pakistanis. Convincing. Do you understand? Narrative deployment modules to be activated via protocol SET EX-322 EHF. Don't ask me. That's their internal protocols within the Secret Service, which includes Tier 2 media assets, mobilization across NDTV Group, NDTV, Indian Express Bureau, and non-attributable assets embedded within Deutsche Welle South Asia. And then also primary international audience targets. Now, these are the people they want to have as their audience. US State Department, Counterterrorism Bureau, and South Central South Asia. FVEY Counter-Hybrid Team, EEAS Security Policy. The purpose is to buffer surrounding Pakistan anti-terror narrative while strengthening India's eligibility for security escalation under Global Counter-Terrorism Compact GCTC framework. Currently, it will serve to rebrand India's internal security build-up as reactionary rather than premeditated. There you go. The whole thing was orchestrated just when the Vice President of America was in India. It was planned by Modi, executed through his Secret Service. That have to work for him. And this is why the Indian generals did not want to see people die. They didn't want to see their own men die. They didn't want to kill other men in Pakistan's side. And they literally leaked the document through the department. And now, salute to these guys. That's what being a general is all about. It's about not just protecting your own country, but doing the right thing. Doing what is right for your government, doing what is right for humanity. You both did the right thing for your men, for your country, and you exposed a thoroughly
thoroughly dangerous man, Modi, to the rest of the world. And whilst it's not going to be on BBC, it's not going to be on GNN, it's definitely not going to be on the lap media of Modi on NDTV or all those ABP News, all the dodgy Indian channels, but I've just read it. Yeah? Just read it. So all those Indians who were outside the Pakistan embassy showing the gesture of wiping their asses with water and things like that, I really hope that you can understand some English, or perhaps get some, if you can find some learned Indians to actually read this, look at this video, you will find that it's a thorough embarrassment, certainly at your ages of 70, 80, that you were standing there trying to do stuff against Pakistan outside their embassy. This is it. What happened at the embassy wasn't right. It wasn't right from the Pakistani side. It wasn't right from the Indian side. But at least you stand corrected. This is what India is about. This is the kind of thing that goes on since 47. This is the kind of thing that happens in Waziristan, in Pakistan, in Balochistan. This is what RAW does. Do you understand? When Pakistan says, very, very few times, unlike India, India spends all its life saying, every time the toilet stops flushing, it must be Pakistan who's done it. Pakistan very few times highlights this issue about India's involvement. But I just thought I'd share it. I'm a proud Englishman from Britain, but at the same time I have heritage in Pakistan. But where something is right, it needs to be called out. Where something is wrong, it needs to be called out. And certainly there's some very bad stuff going on here. And I had to point it out. And I'm repeatedly showing it on the screen, guys. There you go. There you go. And like I said, targeted audience, there you go. Targeted audience. There you go. I promised you I'll share. I really hope that India can find a way to remove this Modi and take it back to the way things could be better between India and Pakistan, and try to build relations between the two, because war is never the answer. یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور ISI کسی طور سے پہلگام والے معاملے میں کسی طرح ملوث نہیں ہے. پاکستان کا کہیں بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن انڈین گورنمنٹ نے اور انڈین آرمی نے، انڈین انٹیلیجنس نے جو بیوقوفیاں کی ہیں، کی مثال نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے انڈیا کا بدترین دوست ہونے کا جو ثبوت پیش کیا ہے، اس کی مثال بھی ساری دنیا میں دی جائے گی. وہ ایسے کہ ایک اچھا دوست آپ کو غلط کرنے سے روکتا ہے، آپ کو برائی سے روکتا ہے، آپ کو تکلیف سے بچاتا ہے. انڈیا نے ایک ضدی بچے کی طرح کہا کہ میں یہ ڈرامے کے بعد پاکستان کو چھیڑوں گا. اسرائیل نے کہا چھیڑو 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 چھیڑو. اسی طرح پھر انڈیا نے کہا کہ میں پاکستان پہ حملہ کروں گا. اسرائیل نے کہا کرو 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 کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اس سے ہوا کیا کہ انڈیا ساری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گیا. اور جو ذلت اور رسوائی انڈیا کے حصے میں آئی ہے، اس کی مثالیں بھی دنیا دے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو اور ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں جو ان کے آفیشلز ہیں وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو پہلگام والا انسیڈنٹ ہے اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس کے بارے میں انہوں نے بات کیا. The investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. DGMO talks. ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے. آر یو اوکے؟ آپ لوگ اپنے ہوش و حواس میں ہیں؟ اگر انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو پاکستان پہ الزام کیسے لگا دیا 10 منٹ کے اندر، اور اس الزام کی بنیاد پر حملے بھی کر دیے، جنگ چھیڑ دی، اور آپ لوگ تیار تھے کہ ہم پاکستان کو شاید ہڑپ کر جائیں گے. خود کو آپ مگر مت سمجھ رہے تھے، لیکن آپ کی یہ غلط فہمی تو پاکستان نے ایک چٹکی میں ٹھیک کر دی. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے دن یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کا آپس کا مسئلہ ہے، یہ دونوں بیٹھ کے سلجھائیں یا لڑ کے سلجھائیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ بات ان کے آفیشلز بھی کرتے ہوئے بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ امریکہ کا پاکستان اور انڈیا کے جنگ کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور امریکہ کسی بھی طرح اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں کود پڑے، انڈیا اور پاکستان کو روکا، اور نہ صرف روکا بلکہ ٹویٹس کی اور خود سے اعلان کیا کہ سیز فائر ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی 2 وجوہات ہیں میرے پاس. پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا تھا. پاکستان نے اپنے دوست ملک چائنا کی وار ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس کے رافیل طیاروں کو ستیہ ناش کر دیا. پاکستان نے روس کے دفاعی سسٹم کی تباہی پھیر دی. پاکستان نے اسرائیلی ڈرونز کا بدترین حال کیا. پاکستان نے چائنیز وار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کا عملی مظاہرہ پیش کیا کہ وہ ٹیکنالوجی دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے آگے ہے.
یہ جنگ صرف پاکستان کی جنگ نہیں رہی، یہ جنگ چینی ٹیکنالوجی اور ویسٹرن ٹیکنالوجی کی جنگ بن گئی، جس میں چائنا ہر طرح سے سبقت لیتا ہوا نظر آیا۔ پاکستان نے چین کے لیے عملی مظاہرہ پیش کیا جس میں وہ بہترین طریقے سے کامیاب رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مغرب کی جو اسلحہ ساز کمپنیز تھی، ان کی ساکھ کے اوپر، ان کی کریڈیبلٹی پہ پوری دنیا سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ فرانس کے رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئرز گر گئے۔ اسی طرح چینی جو جنگی طیارہ ساز کمپنی تھے، اس کے شیئرز 36% بڑھ گئے۔ چین کی بہترین جنگی ٹیکنالوجی نے اور پاکستان افواج کی بہترین صلاحیتوں نے مل کر پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ بیچ میں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی سے ملاقات کی ہے، جو کہ نیوکلیئر ویپنز کو، نیوکلیئر ایسٹس کو ڈیل کرتی ہے۔ تو دنیا میں ایک امپریشن یہ بھی کیا کہ شاید پاکستان اپنی نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے۔ یہ ہائیلی کلاسیفائڈ میٹنگز ہوتی ہیں، اس کی ڈیٹیلز ابھی تک تو میرے پاس نہیں پہنچی، لیکن اس کے علاوہ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل وار لاز ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لا ہے، یعنی جنگ کا قانون ہے، وہ اس چیز کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ جو ملک حالت جنگ میں ہو، آرمڈ کانفلکٹ میں ہو، وہ اپنے اوپوننٹ کنٹری کو اور اس کے جو الائز ہیں جو جنگ میں اس کی مدد کر رہے ہوں، ان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر سکتا ہے، ان کو ہٹ کر سکتا ہے۔ A country at war can target the armed forces of the enemy and their allies. اور اس کی لیگل بیسس کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جنیوا کنونشن 1949 کامن آرٹیکل 3 اس کی لیگل بیس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل پروٹوکول 1 1977 آرٹیکل 48 اینڈ 51۔ اس کے علاوہ یو این چارٹر کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کے پاس رائٹ ٹو سیلف ڈیفense موجود ہے، یعنی کہ اگر کسی ملک پہ اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ڈیفenس میں اٹیک کر سکتا ہے۔ تو جس طرح نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کو دنیا کو بتایا گیا کہ یہ میٹنگ کی گئی ہے، اسی طرح ایک انتہائی کانفیڈینشیل میٹنگ کو لیک کیا گیا جان بوجھ کر۔ یہ خبر پہنچائی گئی کہ پاکستان انڈیا کے الائز کو اٹیک کر سکتا ہے، جس میں سر فہرست اسرائیل شامل ہے۔ اس خبر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ اسرائیل تو ٹرمپ کی ناجائز اولاد ہے۔ چین کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان آسانی سے اسرائیل کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے۔ اس بات نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے، لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوراً کشیدگی کم کرنے کے لیے مناسب اقدامات شروع کر دیے اور اپنی کوششوں سے سیز فائر کروا دیا۔ پاکستان کی بھارت پہ جیت ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس جیت نے گلوبل ڈائنامکس کو انسٹنٹلی شفٹ کر دیا۔ وہ ایسے کہ جس وقت دنیا سیز فائر کی خبروں میں لگی ہوئی تھی، اس وقت جنیوا میں ایک خفیہ مگر انتہائی اہم میٹنگ ہوئی جس میں چین اور امریکہ نے تجارتی مذاکرات کا آغاز کیا، اور محض چند گھنٹوں میں امریکہ نے چینی مصنوعات پر عائد ٹیرف 145% سے گھٹا کر 30% کر دیا، جبکہ چین نے جوابی طور پہ ٹیرف 125% سے کم کر کے 10% کر دیا۔ چین کے اوپر 600 ارب ڈالر کی تجارتی پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی صرف ایک خطے کی جنگ نہیں تھی، یا ایک خطے کا سیز فائر نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ عالمی طاقتوں کے مفاد سے جڑا ہوا تھا، جس میں پاکستان نے اپنے آپ کو دفاعی طور پہ انتہائی مضبوط ملک ثابت کیا، اس کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اب آگے کی کہانی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پہ نکلے ہوئے ہیں، جہاں پہ انہوں نے تقاریر بھی کی، جس میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں ان کی تقریر کے۔ اس میں انہوں نے یمن کے اوپر سے سینکشنز ہٹا دی، جو کہ خوشخبری ہے اسلامی ممالک کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ زور دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسلامی ممالک کے لیے یقیناً ایک چیلنج ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹریڈ یا تجارت کی آڑ میں در پردہ کون سی شرائط لے کے گھوم رہے ہیں، یہ سوچنا ان ممالک کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔